अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं मौलाना हादी इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वही मुख्तसर और जामिद तारुफ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तजियाकार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मसरूफियत के बावजूद आपकी आमद का शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो हम डिस्कस करेंगे, जो मौजू होगा गुफ्तगू का, वो है पाक चीन दोस्ती। और पाक चीन दोस्ती के हवाले से अगर मैं जिक्र करूं तो सबसे पहले बात करूंगा चीनी सदर की, जिनका कहना है चीन मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार है। और ये जो बयान है उनका, जो जुमले हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये एक जुमला है, एक पहलू है, लेकिन ये खुसूसी खत लिखा है उन्होंने अपने हम मनसब डॉक्टर आरिफ अलवी को। उसमें कहा है मजीद पाक चीन दोस्ती के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से, और सबसे अहम बात सी पैक का जो फेज 2 है उसकी कामयाबी की गुफ्तगू की गई है। तो कैसे देख रहे हैं पाक चीन दोस्ती, सी पैक फेज 2 को? देखिए, पाक चीन दोस्ती का तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जिस तरह से चर्चा है, बल्कि इसको लेके पूरे खित्ते में जो ममालिक हैं वो आंखें खोल के इस जानिब देख रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के भी ताल्लुकात में इसी बुनियाद के उतार चढ़ाव आ रहा है। कुछ अरब ममालिक से भी कुछ अनबन हो रही है, तो फिर वो भारत है वो किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। तो ये एक जो सी पैक आपने बात की है, और ये वज़ीर ख़ारजा शामिद कुरैशी का दौरा बीजिंग है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल इस वजह से है कि पिछले दिनों जिस तरह के हालात और वाक़यात चल रहे थे पाकिस्तान को लेकर, और एक विज़िट था सऊदी अरब का, उससे जो तवक्कुआत वाबस्ता थी, फिर फौरी ये बीजिंग का दौरा, और फिर जिस तरह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया शाह महमूद कुरैशी का, ये भी एक फ़क़ीद मिसाल रहा है। तो इसी की बुनियाद पर यह देखा जा सकता है कि पाकिस्तान और चीन ताल्लुकात के किस रिश्ते से मुंसलिक हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और चीन ने हर वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। और वो अब ये सी पैक के बाद जो है सूरत हाल मज़ीद तब्दील हो गई है, क्योंकि तरक्की की कुंजी कहा जा रहा है इनको, शाहराहों का जो जाल है ये, इसको इसे लेके फिर ML1 का जो मंसूबा है, ये सारी चीज़ें इस वक्त में हो रही हैं जब पाकिस्तान में मईशत ज़बूहाली का शिकार है। यहाँ वो सूरत हाल नहीं है जो पहले हुआ करती थी। पाकिस्तान एशियाई टाइगर भी कहलाया करता था, लेकिन वो फिर अचानक इस तरह के हालात वाक़यात, फिर कुछ हुक्मरानों की नाकमंदोश पॉलिसियां, चीन ने तो साथ दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन हमारे हुक्मरानों की जो पॉलिसियां ऐसी रहीं उससे भरपूर इस्तेफादा नहीं कर पाए हम। अब ये जो सूरत हाल है, जिस तरह से नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान भरपूर फायदा उठाना चाह रहा है चीन से। यही वजह है जो शाह महमूद कुरैशी ने दौरा किया है। मैं वो दौरे की तरफ अगर बढ़ूं तो दौरे के हवाले से बात करते हैं। मुलाकातें की हैं वहां पे, उन्होंने 2 रोज़ा दौरा था, और इसके दौरान यानी मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया है। और इसके साथ साथ चीन जो कह रहा है कि पाकिस्तान की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी और आज़ादी की हमायत जारी रखेंगे। देखिए, ये तो अव्वल रोज से चीन का जो स्टांस रहा है, बल्कि इसमें मजीद जो गर्मजोशी आई, अगर उस तरह से भी आप कह लें, पहले से तो ऑलरेडी पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात इतने मुस्तहकम हैं, उसमें लफ्ज़ों का इंतखाब या लफ्ज़ों का चुनाव मुश्किल हो जाता है, लफ्ज़ों की अहमियत ख़त्म हो जाती है, लेकिन दोस्ती हर गुजरते दिन के बाद मजीद पुख्ता होती जा रही है। लेकिन जो 5 अगस्त 2019 को जो चीन ने स्टांस लिया कश्मीर पे, वो एक बहुत अहम था। जो फिर वो जनरल असम्बली में इस केस को लेके जाना, उस पर बहस कराना, तो एक ये बड़ी सिग्निफिकेंट वो थी। और उसके बाद से ताल्लुकात देखें मजीद बेहतरीन होते जा रहे हैं। और ये जब से सी पैक का अनाउंस किया है, उसके बाद से जो पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक भी थे वो पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि एक वो जो मैंने बात की कि सफ़बंदियाँ जो चल रही हैं मुसलसल, तो वो एक बड़ी यानी कि अपनी अहमियत वो इख्तियार कर चुकी हैं। हर ममालिक अपने हिसाब से मुंतखब कर रहा है कि किस ब्लॉक में जाना चाहिए। इस वक्त जो चीन का है सूरत हाल, चीन चाहता है कि
یہ جنگوں کے بجائے امن کو ترجیح دیتا ہے اور خاموشی سے ترقی کی راہ پر وہ چل رہا ہے، اور اس میں اس کی خواہش اور کوشش یہی ہے کہ جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی ون بیلٹ چائنا کا جو ایک منصوبہ ہے اور یہ سیٹا پاکستان کا ہے، اس میں لوگ شامل ہوں. یہی وجہ ہے لوگ مزید اس منصوبے کی جانب راغب ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو رغبت بڑھ رہی ہے ممالک کی، یہ کچھ لوگوں کو، کچھ ممالک کو اسی طرف پسند نہیں آ رہی ہے. ندیم صاحب، جب بھی میرے آپ سے سوال کیا ہے، اب تمام کے تمام پہلوؤں کو ساتھ جوڑتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. بہت سارے ریمائنڈرز بھی آ جاتے ہیں کہ چین نے کہاں کہاں ساتھ دیا، پاکستان کیا کر رہا ہے، پاکستان کی خواہشات کیا ہے. لیکن یہ تمام چیزوں کے باوجود دوستی واقعی پرانی بھی ہے، مضبوط بھی ہے، بہت ساروں کو کھٹکتی ہے. تو میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنلی امیج جو ہے وہ کہاں دیکھ رہے ہیں، اور کون کون آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی دراڑیں یا اپنے سازشی عناصر جو ہیں وہ انوالو ہوں گے؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوا کرتا ہے. دوست بالکل چند ہی ہوتے ہیں، وہ انگلیوں پہ بھی آپ گن سکتے ہیں، انگلیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، دوست اتنے نہیں ہوا کرتے. ریئل جو ٹیسٹڈ ہوتے ہیں، جو ہر وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، اچھا ہو یا برا ہو، اس میں جتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یا تو میرا اتنا اچھا دوست ہے اور تم ایسے وقت میں چھوڑ دے. نہیں، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کہا جائے اور پھر کہہ کے بھی بندہ نہ مانے تو وہ بیکار ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہی ہوتا ہے، یہی وجہ ہے یہ جو شاہ محمود قریشی کا یہ دورہ ہے، اس کے اوپر سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں. جیسا کہ میں نے ابتدائیہ میں کہا، اس سے پہلا جو ایک وزٹ تھا، اس کے جو اثرات تھے اس زائل کرنے کے لیے دورہ انتہائی اہمیت اختیار کر چکا تھا. اور ویسے بھی کسی ملک کے وزیر خارجہ اگر کسی ملک جا رہے ہیں تو وہ صرف ہاتھ ملانے یا سلام دعا کرنے تو نہیں جا رہے، اس میں مختلف امور پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. بظاہر تو ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں، دو طرفہ امور ہوتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. لیکن در پردہ جو اصل جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ کچھ روز کے بعد ہی آنے شروع ہوتے ہیں، کہ جب وزٹس ایک دو ممالک کے اور پھر ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آیا کرتے ہیں جس سے اس کی دورے کی حساسیت اور اہمیت کا پھر علم ہوتا ہے. کیونکہ سفارتکاری اس ناممکن کو ممکن بنانے کا نام ہے. سفارتکاری جو ہے اپنے یعنی کہ جو حالات اگر خراب ہوں ان کے اپنے حق میں کرنے کا نام سفارتکاری ہے. اور یہی وجہ ہے جب آپ نے دیکھا جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا اور وزرائے خارجہ کی جو ملاقات ہوئی ہے، واقعی بہت بھاری ہے کہ سفارتکاری ہوتی کس لیے ہے، اور جو آپ نے ڈیفائن کیا ہے. تو اس ڈیفینیشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کتنا کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان اور چین کے حوالے سے سفارتکاری؟ نہیں، بے شک اس کے میں نے وہی کہا نا کہ جو اثرات چند روز کے بعد سامنے آتے ہیں، آپ کو آ جائیں گے اثرات، اور پازیٹیو اثرات اس کے سامنے آنے ہیں. کہ پچھلے دنوں دیکھیں وہ پاکستان نے جو سعودی عرب کو $1 ارب دیے تھے، اس کے بعد کچھ چیزیں چل رہی تھیں کہ اس نے فردر بھی مانگ لیے ہیں، اور وہ پھر جس طرح سے انٹرسٹ پہ انہوں نے دیے تو ہمیں فری میں نہیں دیے تھے. سعودی عرب نے پیسے جو $3 ارب دیے تھے اس پہ انٹرسٹ تھا، اور زیادہ انٹرسٹ تھا. جو چین سے پاکستان نے $1 ارب لیا ہے وہ آدھے سے بھی کم تھا جو سعودی عرب لے رہا تھا. جو فردر بھی ہے اس کے اوپر بھی غالباً بات ہوئی، یہ تو صرف میں اس کی بات کی ہے، پوری فگر وہ نہیں دے رہا. تو اس طرح کی بھی چیزیں آپ کے سامنے آنی ہے. تو بہرحال تو اس لیے میں جو بات پہلے ہو رہی تھی کہ اس دورے کے اوپر دیگر ممالک کی بھی نگاہیں مرکوز ہیں، کہ بھارت کی بھی نگاہ اس جانب ہے اور پھر دیگر عرب ممالک کی بھی نگاہ ہے. چین کے صدر شی جن پنگ، ان کی بھی تو آمد ہے، کوئی ایسا دیکھیں یہ وہ ساری وہی چیزیں ہیں، وہ معاملات کو طے کیا جا رہا ہے، ان کا آنا ہے. اور یہ ان کی آمد ایک بہت بڑا یعنی کہ جو سفارتکاری کی بہت بڑی فتح ہوگی. اور ایسے حالات میں اگین پھر وہی صف بندیوں والا جب چل رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو دوست تھے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، جو دشمن تھے یا جن کی رنجشیں تھیں وہ رنجشیں اپنی بھلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اپنے عوام کے مفاد میں. یہ جو اپنے ملک کی بہتری اور معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے اور پھر دور اندیشی کے لیے کہ آگے کس طرح سے جانا ہے. کیونکہ اگلا یہ اس دور میں جتنے دور کرونا کے اندر جس طرح سے تباہی اور بربادی ہوئی ہے معیشتوں کی، ٹورزم کی، یہ اس طرح کی، یہ اس کو دوبارہ ریوائیو ہونا ہے. اس کا ریوائیو وہ اسی طرح سے ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. جہاں ہر کوئی دیکھ رہا ہے، جہاں جس کا مفاد وابستہ ہے وہ اپنے تعلقات بہتر سے بہتر بنا رہا ہے. کیونکہ جس طرح سے یہ تباہی ہوئی ہے اس اسپیڈ سے معیشت کو آگے بھی جانا ہے. وقت تھوڑا ضرور لگ رہا ہے لیکن اسی اسپیڈ سے واپس بھی جانا ہے. تو اسی لیے یہ جو دورے ہو رہے ہیں اور پھر صدر کے جو چین کے صدر کے دورہ ہونا ہے تو وہ
پھر نئی راہ متعین کرے گا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کس طرح سے جانا ہے. جو ممالک آج پاکستان کی طرف سے آنکھیں موڑ رہے ہیں وہ پھر ٹیڑھی نگاہیں کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان ہماری طرف واپس آئے گا. ایسا یعنی لازم بات ہے بہت ساری آنکھیں جو ہیں وہ پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں, نظریں جمی ہوئی ہیں. بے شک اسی طرح سے میں کہا نا, دیکھیں یہ دورہ جو ہوا ہے یہ ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اٹھے اور چلے گئے, پلان دورہ تھا. اس میں کئی چیزیں ایک تو دورہ ہے, صدر کا دورہ, چینی صدر کا دورہ ہے, وہ امپورٹنٹ اہمیت کا حامل ہے. پھر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, جو پاکستان کے اوپر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے, بیجا دباؤ, تو وہ بھی تو ڈسکس اس میں ہوا ہوگا. یعنی بہت کچھ بھی ایسا ڈسکس ہوا ہے جو پس پردہ ہے اور جو اہمیت کا حامل ہے بہت زیادہ. دیکھیں باڈی لینگویج اصل کاؤنٹ ہوتی ہے. صحیح. تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے وزرائے خارجہ نے ملاقاتیں کی ہیں. اگر نہیں کہ عارضی طور پہ دیکھیں مصافحہ جو ختم ہو چکا عارضی طور پہ وہ کورونا کی وجہ سے, اور کیونکہ دنیا میں دیکھیں سفارتکاری چل رہی ہے, کوئی ایڑی سے ایڑی ملا رہا ہے, کوئی ٹو سے ٹو ملا رہا ہے, کوئی کونی ملا رہا ہے. تو یہ دیکھیں کس طرح سے یہ ملے ہیں. یہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ دورہ کس حد تک کامیاب ہوا ہوگا. ایک تو دورے کی کامیابی, دوسرا وہ کامیابی بہت ساروں کو باڈی لینگویج دیکھیں, ایک جو باڈی لینگویج کاؤنٹ ہوتی ہے کہ جس طرح سے میڈیا پہ دکھایا گیا ہے, یہ صرف پاکستان اور چین کے عوام نے تھوڑی دیکھا ہے, بالکل پوری دنیا نے دیکھا. یہ پوری دنیا نے دیکھا اور انہوں نے بھی دیکھا ہے جو پاکستان کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں اس کے اثرات کہاں گئے ہوں گے. کوئی چیز ابھی سامنے نہیں آئی ہے گو کے, لیکن یہ جو چیز سامنے آئی ہے, جو دونوں وزرائے خارجہ کی جو ملاقات اور جس انداز میں وہ مل رہے ہیں, وہ بالکل معنی خیز ہے. اور جن ممالک نے دیکھا ہوگا وہاں پہ کیا حشر ہو رہا ہوگا, ان کے اسٹیٹمنٹ بتائیں گے. بالکل ان کے اسٹیٹمنٹ بتائیں گے. خوش آمد ہے جو صورتحال نظر آ رہی ہے پاک چین دوستی کے حوالے سے. ندیم صاحب میں آگے بڑھتا ہوں, ایک اور اہم موضوع, اور اس پہ اچھی خاصی آپ کی کلپ ہے, میں نے بہت سارے تجزیے آپ کے اس حوالے سے سنے, لیکن پہلے میں ذکر کر دوں. متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور انور قرقاش نے کہا, بلکہ کہنا کیا ہے, انہوں نے واضح طور پہ ایک انکشاف کیا ہے. کہتے ہیں دیگر کئی عرب ممالک بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے مختلف مراحل میں ہیں. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں عرب ممالک یہ کوشش کر رہے ہیں یا خواہاں ہیں کہ وہ بھی سفارتی تعلقات بڑھائیں, اور دوسری جانب ساتھ میں ان کو یہ بھی جملہ ہے کہ انہوں نے اس پورے معاہدے کو بڑا مفید قرار دیا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بیان؟ تو دیکھیں نا, لازمی سی بات ہے, جب انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے تو مفید تو قرار دیں گے, اس کو نقصان دہ تو نہیں قرار دے سکتے. نقصان دہ تو ان کے لیے ہے جن کے اوپر بمباری میں اضافہ کر دیا گیا, ان کے لیے تو مفید ہی ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ مریں گے. یہ جو اسرائیل سے جو میڈیسن آ رہی ہوگی, جو اس سے جو معاہدہ ہوا ہے طبی نوعیت کا, وہی چیزیں وہاں جاری ہوں گی. لیکن دیکھیں وہ فلسطینی خوددار ہیں, غریب ضرور ہیں لیکن وہ خوددار ہیں. انہوں نے پہلے بھی دوائی لینے کی طرح سے انکار کر دیا تھا کہ براہ راست جو فلائٹ گئی تھی اسرائیل, تو وہ بھی اسی چیز کی نشاندہی تھی کہ یہ معاہدہ اچانک نہیں ہو گیا. اس کے پیچھے کافی عرصے سے ان کے چل رہے تھے در پردہ, اور دورے بھی مسلسل ہو رہے تھے, ایسی بات نہیں ہے. تو وہ اسی لیے اس کو مفید قرار دے رہے ہیں کیونکہ دیگر بھی عرب ممالک نے آنا ہے. دیکھیں نہیں, یہ جو واقعی یہ جملہ جو ہے کہ دیگر ممالک جو ہیں عرب ممالک وہ خواہاں ہیں یا تعلقات قائم کرنے کے مراحل میں ہیں, اس کو کیسے دیکھیں خواہاں کیا ہے, تو ان کی جو سفارتکاری ہے وہ تو چلی جا رہی ہے, بیک ڈور ڈپلومیسی, اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. آپ ہی دیکھیں جارڈن اور ایجپٹ پہلے سے ہی ان کے ساتھ تھے. تو اچھا جب بھی کسی کے ساتھ تعلقات قائم کیے جاتے ہیں اس میں دو طرفہ امور دیکھے جاتے ہیں. کتنا کس ملک کا فائدہ ہو رہا ہے اس میں. اگر یو ای نے کیا ہے تو اس نے ہر پروز اینڈ کونز اس کو دیکھے ہوں گے کہ کتنا فائدہ ہے کتنا نقصان ہے. انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات کو کس طرح سے مسلم دنیا بالخصوص وہ کس طرح سے لے گی, لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. اس کا مطلب ہے نا کہ انہوں نے اپنا مفاد مقدم رکھا ہے مسلم دنیا پر, مسلم دنیا سے بھی ہٹ کے, جو کہ قرآن میں بھی ہے یہود و ہنود آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اس کے باوجود اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر یہ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ کس طرح کا پاکستانیوں کے ایک عرصے تک کہاں لگائے رکھا, اور خود پھر کس جگہ جا کے مل گئے ہیں.
تو لازم بات ہے، دیکھیں نا، بلکہ میں یہاں پہ تو ذکر کروں گا سعودی عرب کا بھی. سعودی عرب نے تو واضح بول دیا ہے، مثلا ان کے جو ہیں وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، وہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ امن قائم ہونے تک اسرائیل سے تعلقات ممکن نہیں. آپ اس بیان کو کس طرح سے لیں گے؟ آپ دیکھیں امن تک ان کے ساتھ صرف تعلقات نہیں. آپ یہ دیکھیں یو اے ای اور سعودی عربیہ تقریباً ایک ہی ہیں. اچھا جتنے بھی عرب ممالک ہیں اور میجورٹی زیادہ تر جو مسلمان ممالک بھی ہیں، وہاں پہ کس کی چلتی ہے؟ سعودی عرب ہی کو سب فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اور یو اے ای بھی، یو اے ای کو جب 2008 میں بھی دیکھیں جو کرائسس آیا تھا تو سعودی عرب نے ہی انہیں بچایا تھا، سعودی عرب نے ہی بیل آؤٹ پیکج دیا تھا. اور ہر طرح سے ہمیشہ ایک ہی سکے کے دو رخ میں کہوں گا، لیکن سعودی عرب نے ایک یعنی کہ سیاسی بنیاد پر یہ بیان دیا ہے. میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2023 میں جو لائزن معاہدہ تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے 24 جولائی کو غالباً وہ ختم ہو رہا ہے. ندیم صاحب میں گفتگو یہیں سے جاری رکھوں گا، لیکن مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری ہے، لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں، تجزیہ کار اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم رضا صاحب. ندیم صاحب بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی انہی کے جو وزیر مملکت امور خارجہ ہیں انہوں نے جو بیان دیا ہے اسی حوالے میں گفتگو کروں گا کہ وہی جملہ جو پہلے میں نے چھیڑا تھا کہ بہت سارے ممالک اس کی خواہش رکھتے ہیں اور اس مراحل میں ہیں، اور آپ وہیں اسی نقطے سے شروع کریں. جارڈن اور ایجپٹ کی بات کر رہے تھے لائزان کے حوالے سے. دیکھیں بات یہ نا کہ کس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اصل وہ چیز ہوتی ہے. تو اردن نے جو کیا اور مصر نے کیا تو انہیں کیا فائدہ پہنچا؟ انہیں سوائے تباہی اور بربادی کے ان کی قسمت میں کچھ بھی نہیں آیا. فائدہ سارا اسرائیل ہی کا ہے. اور اب جو یو اے ای کا جو معاہدہ ہے اس میں تو بظاہر یہی کہا جا رہا ہے نا کہ سیاحت کو فروغ دیا جائے گا اور میڈیسن کے مد میں وہ ترقی کی جائے گی، وہ وفود تبادلہ ہوگا. یہ تو چل رہا ہے، لیکن دیکھیں اسرائیلی اخبار کہ جو وہ اس طرح کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ تو آج ہوا ہے، لیکن در حقیقت سالوں سے دونوں ممالک کے تعلقات تھے اور دونوں ممالک کے وفود کا آنا جانا چل رہا تھا. اور اسرائیلی متحدہ عرب امارات میں پہلے سے ہی کام کر رہے تھے. متحدہ عرب امارات میں ان کے 7 ریاستیں مل کے یو اے ای بنتی ہے. یہ تو یہاں وہ دبئی میں عرصہ دراز سے ان کا آنا جانا جاری تھا اور وہاں پہ وہ ریسرچ کر رہے تھے مختلف چیزوں کے اوپر. جو ابھی جو اسرائیلی اخبار نے جو ایک رپورٹ اپنی شائع کی ہے اس میں مختلف گروپس میں چیٹنگ کا حوالہ دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو دفاعی امور ہیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ بظاہر تو یہ ٹیکنالوجی کی بات کی گئی ہے، صحت کے شعبے میں ترقی، سیاحت ہے، لیکن در حقیقت اس میں اصل ہتھیاروں کی خریداری ہے. کیونکہ یو ہی جس طرح سے اپنا پیسہ زیادہ تر لگا رہا ہے ہتھیاروں کی خریداری پہ، اس رپورٹ بقول اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق سالانہ 23 ارب ڈالر کے ہتھیاروں کا سودا کر رہا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ. اس کے علاوہ 20 ارب ڈالر کے وہ الگ ہیں جو امریکہ سے وہ ہتھیار خرید رہا ہے سارے. یعنی وہ یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ بھی خوف کو بیچا جا رہا ہے. میں اسی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے مفید بیان کیا ہے یو اے ای نے اور ان کے وزیر مملکت نے کہ یہ بڑا مفید معاہدہ ہے، تو اس میں افادیت کہاں پہ ہے اگر یہ ہتھیاروں کے معاملات؟ تو افادیت تو یہی ہے، میں نے کہا نا کہ یہ ایک خوف کو بیچا جا رہا ہے. خوف کون؟ ایران کیونکہ ساتھ میں ہے، یو اے ای کے ساتھ ایک جزیرہ کے اوپر بھی تنازع چلا آ رہا ہے سال سے. تو وہ اسی لیے اسرائیل اور امریکہ ایران کو خوف بنا کے بیچ رہے ہیں عرب ممالک کو، اور عرب ممالک ہیں وہ ان کی باتوں میں آ رہے ہیں کیونکہ ایک مسلک کا ایک بنیادی فرق ہے، اس کو لے کے اسے بنیاد بنا کے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اسرائیل کے اپنے اخبار ہیں وہ شائع کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اصل مسئلہ ہتھیاروں کا ہے. کیونکہ وہاں جو اسرائیل کی جو ٹیم وہاں رہی تھی، وہاں پہ جو تحقیقات کر رہی تھی وہ سائبر کے حوالے سے وہ اس طرح سے لے رہے تھے کیونکہ ایران وہاں سے قریب ہو جاتا ہے، اسرائیل سے بھی دور ہے، امریکہ سے تو بہت ہی دور ہے ایران. تو اسے انہیں بھی چاہیے، کوئی ایسے ممالک چاہیے کہ جہاں سے وہ ایران سے متعلق معلومات اکٹھی کر سکیں. کہ جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ دبئی کے اندر ایرانی اچھے خاصے بزنس کمیونٹی ایرانی وہاں رہتی ہے، دبئی اور شارجہ میں ان کے کاروبار ہیں، بڑے بڑے کاروبار وابستہ ہیں وہ لوگ.
تو یہ وہ چیزیں ہیں. ایک بار پھر وہی بات ہے ہتھیاروں کی دوڑ. نہیں جو جس طرح وہ ذکر ہو رہا تھا کہ پہلے بھی کچھ ممالک تھے جنہوں نے اپنی یہ کوشش اور کاوش کی اور سفارتی تعلقات رکھنا چاہے اور ان کو وہ بھگتنا بھی پڑ گیا، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن اس کے باوجود یہ صورتحال ایسی ہے کہ اب بھی عرب ممالک اس طرف راغب ہوں گے. وہ تو ہو رہے ہیں راغب. دیکھیں نا بحرین کا جس طرح سے آ گیا، لیکن اور پھر یمن کا بھی آ گیا. دیگر میں نے پہلے کہا تھا کہ پورے جتنے بھی عرب ممالک ہیں بالخصوص ان سب پہ سعودی عرب اور یو ای کا اثر ہے، کیونکہ یہ دونوں ممالک جس طرح سے انتہائی طاقتور ممالک ہیں، یہ پیسہ ان کے پاس ہے اور ایک لکریٹو ایک اٹریکٹیو ایک سوسائٹی ہے بالخصوص وہ یو ای کی. آپ اس کو ایک اور تناظر میں دیکھیں، اس میں ایڈ کر دوں اس کے بعد پھر آگے، کہ سعودی عرب میں دیکھیں جس طرح سے اب ان کی پالیسی کا شفٹ آیا ہے، وہاں پہ ایم بی ایس کے بعد جس طرح سے انہوں نے اپنی سیاحت کو فروغ دینا شروع کیا ہے، کیونکہ دنیا تیل پہ انحصار کم کرتی جا رہی ہے. آگے آنے والے وقت میں تیل پہ انحصار کم ہو جائے گا کیونکہ گاڑیاں بھی وہ الیکٹرک کی آتی جا رہی ہیں دنیا بھر میں. تو سعودی عرب نے دیکھیں وہاں پہ مالز کھول دیے، ایک معاشرے کو کھول دیا انہوں نے. وہ معاشرہ کہ جہاں پہ خواتین ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھیں، جہاں خواتین اکیلی محرم کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی تھیں، کسی دکان پہ شاپ پہ اکیلی نہیں جا سکتی تھی، دکان پہ وہ اپنے کاروبار بہت ساری چیزیں سپورٹس کے حوالے سے اور سپورٹس کے سارا میڈیا کے حوالے سے آج اسی معاشرے میں ہر چیز کو آزاد کر دیا گیا. تو آپ یہ دیکھیں کیوں کیا ہے، تو وہ یہی وجہ ہے. اچھا یو ای آپ پہلے ہی دیکھ لیں، دبئی تو ماشاءاللہ پہلے سے ہی بالکل بہت آگے اور ٹورزم کے حوالے سے اٹریکشن ہے، ہر طرح سے اٹریکٹفل ہے. اب وہاں پہ یہی پلاننگ ہو رہی ہیں ساری، جو سیاحت ابھی آنے شروع ہو گئے لوگ وہاں پہ ہوٹلوں میں، برج خلیفہ میں وہاں بکنگ بھی شروع ہو چکی ہے. جو اسرائیلی وہاں پہ ٹورزم کے طور پر وہ آئیں گے وہاں. تو دیکھیں اصل چیز وہ یہ ہے ہتھیاروں کا. دیکھیں جب تک ملکوں میں اختلافات ہوں گے، اختلافات کو ہوا نہیں دی جائے گی، اس طرح سے ہوا بھری جائے گی اس میں غبارے میں، اختلافات کے غبارے میں، تاکہ اس میں خوف پیدا ہو مزید، تاکہ لوگ ہتھیار خریدیں کہ اس کے ایران کا مقابلہ کیسے کریں گے. ایران کا مقابلہ ہتھیاروں سے کرنا پڑے گا. وہ اسرائیل اور امریکہ ان کو بتا رہا ہے کہ آپ یہ جتنا بھی مفید معاہدہ ہے یہ زیادہ مفاد تو پھر انہی کا ہے جو اپنی فروخت چاہتے ہیں. انہی کا معاہدہ ہے. بدقسمتی سے جو بھی سب بندیاں ہو رہی ہیں اس میں نقصان مسلمانوں کا ہے، وہ معاشی طور پہ ہو یا انسانی جانوں کا ہو. وہ دیکھیں آپ اس طرح جس دن سے معاہدہ ہوا ہے فلسطین میں، آپ دیکھیں میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ یعنی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، معاہدہ ہونے کے باوجود جو صورتحال ہے مقبوضہ فلسطین میں، اسرائیل کی جارحیت جاری ہے. اور جارحیت کیا، میزائل داغے گئے ہیں، گولہ باری کی گئی ہے، مکانات تباہ ہوئے ہیں، درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں. اور یہ معاہدہ جو ہے وہ ان کے لیے پھر بھی مفید نہیں. مفید میں نے وہی کہا نا، مفید ان کے لیے، نقصان دہ اور مہلک فلسطینیوں کے لیے ہے. فلسطینی آپ جب سے آپ 10-11 دن ہو گئے مسلسل ان کے اوپر بلوم بمز برسائے جا رہے ہیں ان پہ، اور رات کی تاریکی پورا تاراج کر دیا گیا ہے. جو 20 لاکھ سے زیادہ جو غزہ کی آبادی ہے وہ انتہائی غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. وہاں پہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے. میں گفتگو یہیں سے جاری کروں گا جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا ہے. مجھے ایک اور چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری لیتے ہیں، شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں، تجزیہ کار اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم رضا صاحب. ندیم صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ مقبوضہ فلسطین پہ اب بھی بمباری، گولہ باری، میزائل داغے گئے اسرائیل کی جانب سے، مکانات تباہ ہو گئے، درجنوں افراد زخمی ہو گئے، اور یہ معاہدے بھی چل رہے ہیں. اس معاہدے کے بعد ہی ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں مسلسل جس طرح سے 10-11 روز سے ان پہ بلوم بمز برسائے جا رہے ہیں، جو عمارتیں تباہ برباد ہو گئی ہیں، وہاں ماؤں کی گود میں بچے کس طرح سے بلک رہے ہیں، ان کی آغوش میں جا کے بولیں ماں ہمیں چھپا لیں. تو یہ جو کل گزشتہ روز سوشل میڈیا پہ جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس میں دیکھیں جو درد دل رکھتے ہیں، جن کے اپنے بھی بچے ہیں، ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی تھی جب وہ بلک رہے تھے، چیخ رہے تھے کہ
کہ چھپا لو، کہ ایک عرصے سے بچے اسی طرح سے جب بمبارڈمنٹ ہوتی ہے سہمے ہوئے ڈرے ہیں، ڈرے ہوئے اس طرح سے وہ نہیں ہیں ڈرے ہوئے. دیکھیں یہی وہ بچے ہیں جو ماؤں کی گود سے جہاد کی تربیت بھی لے رہے ہیں، وہ اس طرح سے وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ صرف اس طرح سے جو ان کی جو چیخ رہے ہیں یا آواز اٹھا رہے ہیں ماں آغوش میں لے لے، یہ انسانی درندے ہیں جو یہ معاہدے کر رہے ہیں ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے. اسی لیے فلسطینی بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہم غریب ضرور ہیں، ہم منافق نہیں ہیں، ہم اپنے اصولوں کا سودا نہیں کریں گے، ہم اپنی زمین لے کے رہیں گے، کوئی معاہدہ کچھ بھی کر لے لیکن ہم کسی معاہدے کو نہیں مانتے، ہم صرف اور صرف جو آزادی کا پروانہ ہے ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. یہ وہی بچے ہیں، آپ دیکھیں یہ بچوں کی وائرل ہوئی، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، کسی عرب ممالک نے کوئی اسی مذمت نہیں کی، ان سے ہمدردی کا اظہار نہیں کیا. ہاں یہ بیان ضرور آ رہے ہیں کہ دیگر بھی عرب ممالک اس معاہدے میں آنے کے لیے خواہش ظاہر کر رہے ہیں، وہ بھی مختلف مراحل یعنی کہ فاصلہ وہ طے کر رہے ہیں فاصلہ، اور اس میں جو سفر کر رہے ہیں وہ فلسطینی کر رہے ہیں. ایک اور کشمیری کی وہ بچے کی وہ یاد آ گئی جو کشمیر میں ہوا تھا، جس طرح وہ اپنے نانا کی لاش پہ بیٹھ کے بین کر رہا تھا، نوحہ کر رہا تھا، گریہ کر رہا تھا، اس پہ کسی کی توجہ نہیں. اس نے بھی عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی، کسی نے ان کی داد رسی نہیں کی. ایک جارج فلوئڈ کا امریکہ میں ہوتا ہے کیس نسل پرستی کا، پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، نئی قانون سازیاں ہونے لگتی ہیں، کرکٹ میچ ہو رہے ہیں تو وہاں بھی اسی کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے. لفظ استعمال کیا نسل پرستی یا نسلی امتیاز، یہاں پہ تو نسل کشی ہو رہی ہے. یہ دیکھیں نسل کشی ہے، وہ یہی بات ہے کہ خدا نخواستہ فلسطینی عوام تو یہی سمجھتے ہیں جو معاہدہ ہوا ہے بنیادی طور پہ ان کی نسل کشی کا معاہدہ ہوا ہے، جس بربریت کا مظاہرہ وہاں پہ کیا جا رہا ہے. آخر کار مسلمان ممالک وہ کیوں نہیں ان ویڈیوز کے اوپر ان کا ضمیر ملامت کر رہا انہیں. کشمیر کا آپ مسئلہ دیکھ لیں اور فلسطین میں کس طرح سے بچے اپنی ماؤں کی گودوں میں جا رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، وہ یہ کیا ہو رہا ہے سارا کا سارا سب تباہ. دیکھ وہاں پہ میڈیسن نہیں ہے، پانی جو ہے وہ بھی آلودہ ہے، زہریلا پانی ہے، اور پھر لائٹ وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ سب معاہدے کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ عرب ممالک خاموش بیٹھے ہیں، اس کے اوپر کوئی بیان بازی نہیں ہو رہی. اچھا پھر انٹرنیشنل میڈیا اس نے بالکل اس کو غائب کر دیا ہے. میں ادھر ہی آنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ فلسطین کی ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے کشمیر کا نام لیا ہے، تو یہ سفاک حکمران جو ہیں ان کی سفاکیت اس پہ کوئی نہیں بولے گا، کوئی ایسا ری ایکشن نظر نہیں آتا، اور ابھی تک کچھ نہیں، ابھی تک تو نہیں آیا. صرف بیانات جو آ رہے ہیں خیر مقدمی بیانات آ رہے ہیں. جو معاہدہ ہوا یہ اسرائیل کا. دیکھیں ایک چیز میں یہاں پہ اس میں ضرور اضافہ کروں گا، یہ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں ان کا جہاد میں بہت بڑا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. یہی بچے ہیں، انہی کی آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے، انہی کی جو آنسو ہیں یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ان کی مسکراہٹ بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے، ان کے آنسو بھی ہوتے ہیں. یہ بول نہیں سکتے لیکن اپنے عمل سے اس طرح کا صرف ایک لبوں پہ یہ مناظر ہم نے دیکھے جب وہ بچے کی تصویر وائرل ہوئی تھی، یعنی وہ خاموش بچہ اپنی نانا کی میت پہ جب بیٹھا ہوا تھا، لاش پہ بیٹھا ہوا، بچہ کس طرح سے اس نے جھنجھوڑا ہے. لیکن جو بے حس معاشرہ ہے وہاں پہ کسی قسم کی آپ ان سے توقع نہیں رکھ سکتے. تو جو میں نے کہا بچوں کا کسی بھی آزادی کی تحریک میں یا کسی پہ صدائے احتجاج جو بلند کرتے ہیں اس میں بچوں کا کردار بہت ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا نہیں ایک ہسٹری میں لے کے جاتا ہوں جو ہر جگہ جہاں پہ جو مظلومیت کی، جہاں بھی حریت کی تحریکیں چلتی ہیں سب وہیں سے کربلا سے ہی درس لیتے ہیں. وہاں پہ بھی ایک ننھا مجاہد تھا 6 ماہ کا جس کا کل یوم بھی منایا گیا علی اصغر کا. انہوں نے بھی دیکھیں جب استغاثہ بلند ہوتا ہے وہ لڑ نہیں سکتے تھے لیکن کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. تو وہی بچے، یہ جو بچے ہیں وہیں سے درس لے رہے ہیں، اور کہاں سے لیں گے؟ انسانی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی واقع کربلا کی. وہ یہی بچے ہیں، انہی بچوں کو دیکھیں آپ، وہ کس طرح سے بچہ وہ اپنی نانا کی لاش پہ بیان کر رہا ہے. اور یہاں پہ فلسطین میں غزہ میں آپ دیکھیں وہ بچے کس طرح سے، کیسی ان کی آنکھیں دیکھیں آپ، ان کی آنکھوں میں چمک دیکھیں، روشنی دیکھیں.
وہ خوفزدہ نہیں ہے، وہ خوفزدہ انہیں کر رہے ہیں جو مسلمان ممالک ہیں، اس پہ خاموش ہیں اور اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں صرف اس لیے. ندیم صاحب یہ بات ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ معاہدے کے فوراً بعد اس قسم کا ری ایکشن آتا ہے کہ میزائل داغے جاتے ہیں، آخر اس معاہدے کے کوئی نہ کوئی محرکات تو دیکھیں ان پہ تو اسرائیل بمباری کر رہا ہے نا، مسلمانوں کی نسل کشی اسرائیل کر رہا ہے. جو یہاں جو ہتھیاروں کی ڈیل ہو رہی ہیں وہ ہتھیار کس پہ استعمال کیے جائیں گے؟ اصل بات تو یہ ہے، آپ اس طرح بھی دیکھیں نا، معاہدے کا جو دوسرا انتہائی اہم پہلو وہ یہ ہے کہ وہ وہاں مارا. جسی طرح سے دیکھیں آپ بھارت میں، آپ کشمیر میں جس طرح سے مودی سرکار ہے وہ ظلم و ستم پہاڑ توڑے میں وہاں پہ، ٹھیک ہے. جب کرونا آتا ہے تو وہ کبھی تبلیغی جماعت پہ لگا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو وہ نام اسی طرح سے پکار رہا ہوتا ہے. اور پھر وہاں دیکھ لیں آپ کس طرح سے اسرائیل جس طرح سے کام کر رہا ہے، وہ بھی تو یہی کام کر رہا ہے سارا، وہ بھی یہی کام کر رہا ہے. پھر آپ جب اسرائیل سے اور امریکہ سے ہتھیار لے رہے ہیں، جتنے مسلمان ممالک ہیں جو ہتھیار خرید رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ڈیٹا موجود ہے، جتنے مسلمان ممالک ہتھیار خریدیں وہ کس پہ استعمال ہو رہے ہیں؟ ہتھیار کسی غیر ملک پہ استعمال نہیں ہو رہے. اصل چیز یہ بھی آپ یہ دیکھیں، جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، جہاں بھی جنگیں ہو رہی ہیں، وہ سب ہاں جو غیر مسلم جو ہیں وہ ہتھیار ان کے پاس ہیں، وہ سارے ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. یعنی کہ دو طرفہ جو ہتھیاروں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، وہ اس دونوں ہتھیاروں کا جو ایندھن بن رہے ہیں وہ مسلمان ہی بن رہے ہیں. مجھے ایک بڑا گہرا سا سوال مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی مالیت یا اس کی مقدار کتنی ہوگی جو صورتحال نظر آ رہی ہے؟ نہیں، وہ تو ان لمیٹڈ ہے. ابھی دیکھیں جو حالیہ جو میں بریک سے پہلے بھی بتا رہا تھا، 23 بلین کی سالانہ، تو 23 بلین ڈالر کی تو یو اے ای کی ہے، سعودی عرب کے اس کے علاوہ ہیں. پھر اس کے علاوہ جو یو ایس کے ساتھ جو ہیں، پھر فرانس کے ساتھ جو ہیں، یہ ہتھیار خرید رہے. بات یہ نا کس کے خلاف آپ استعمال کریں گے ہتھیار؟ وہ بھی تو مسلمان ممالک ہیں. آپ دیکھیں کتنی جنگیں، آپ سیریا دیکھیں وہ تباہ کر دیا. یمن کون لڑا؟ یمن میں، سیریا میں کون لڑا؟ عراق میں جنگ ہوئی تو وہاں پہ کون مرا؟ ایران کی جنگ ہوئی تو وہاں پہ کون مرا؟ افغانستان دیکھیں آپ، پورا تاراج کر دیا افغانستان. نقصان کس کا ہوا ہے؟ آپ لینا کوئی نام. دیکھیں جو مغرب نے ورلڈ وار 2 سے بہت کچھ سیکھا ہے. دوسری جو عالمی جنگ تھی انہوں نے یہی سیکھا کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے، اب ہمیں لڑنا نہیں ہے، دوسروں کو ان کو لڑانا ہے. آپ دیکھیں سلطنت عثمانیہ ختم کی، بالکل اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ساری صورتحالیں، کبھی لبرلزم کا نعرہ دیا، کبھی انتہا پسندی کا نعرہ دیا، کبھی انتہا پسندی کو مسلمانوں سے جوڑا گیا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انتہا پسندی کو جو مسلمانوں سے جوڑا گیا وہ بھی ہمارے ممالک کی، مسلمان ممالک کی پالیسیاں تھیں. کوئی رخ بدلے گا، کوئی سوچ بدلے گی، آخر کب شعور آئے گا؟ دیکھیں یہی جو ماؤں کی گودوں میں جو بچے ہیں، یہ جس طرح سے جو بین کر رہے ہیں، یہ ان کی جو پرورش ہو رہی ہے یہ اسی طرح سے ہو رہی ہے، بمباری سے ہو رہی ہے. یہ بارود کی خوشبو لے کے اگر یہ جوان ہوں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں ان کے دلوں میں آپ کے لیے کیا پیدا ہو رہی ہے، کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان ممالک، بالخصوص عرب ممالک، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. انہیں ایندھن بنا رہے ہیں اپنی خواہشات کا اور اپنی نام نہاد ترقی کا، جو آپ لبرل معاشرہ کر رہے ہیں. آپ یہ سارا وقت میرے پاس ایک آدھ جملہ چاہیے اسی ساری صورتحال. اسی صورتحال میں دیکھیں یہ جس سمت میں جا رہی ہے وہ بہتر نہیں ہے. یہ آج نہیں تو کل ہر چیز عیاں ہوگی. اور ایسا نہیں ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا. جب اچھا وقت نہیں رہا تو یہ برا وقت بھی نہیں رہے گا. لیکن ہاں جو چہروں پہ جو نقاب پڑی ہوئی ہے یہ ضرور ہٹے گی. صحیح ندیم صاحب، وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.